बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। एक ताज़ा तरीन ख़बर है और ख़बर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है, पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि आजकल साइबर जंग का ज़माना है। तो पाकिस्तान ने एक अहम कामयाबी हासिल की है और इस साइबर जंग में पाकिस्तान ने भी अपना हिस्सा डाला और अपने अहदाफ जो हैं, अपने हदफ हासिल किए हैं और पता किसी को नहीं चला। और जब हदफ हासिल हो गए, जब सही तौर पे निशाना बनाया गया और उसके बाद फिर पता चला कि ये तो पाकिस्तान के हैकर्स ने काम दिखाया है और पाकिस्तान ने अपने मफादात जो हैं वो देखे हैं। एक ये ख़बर आपसे शेयर करूँगा। दूसरी जानिब चाइना का मामला जी, चाइना और इंडिया का मामला जो है वो काफ़ी आगे की तरफ बढ़ रहा है और अब चाइना ने एक और काम किया है और किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए वो तैयार नहीं है, बल्कि अपनी जो फ़ौजी ताकत है और दिफाई ताकत और फ़ौजी ताकत, इसको वो आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और चीन ने तवील तरीन परवाज़ के हामिल जो हैं अपने जदीद तरीन जंगी तैयारे वो भारतीय सरहद पर तैनात कर दिए हैं। ये ख़ास तौर पे ये उसके बाद हुआ जब बिपिन रावत ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उसने कहा कि चाइना से जी हमको सबसे ज़्यादा ख़तरा है और चाइना के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की गई। तो उसके बाद चीन ने अपने तवील तरीन परवाज़ के हामिल जदीद तरीन जंगी तैयारे भारतीय सरहद पर तैनात कर दिए हैं और ये जंगी तैयारे कहलाते हैं जी H-6K। ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने के अपने ये इनके जदीद तरीन तैयारे हैं और ये तवील तरीन परवाज़ कर सकते हैं और भारतीय सरहद के करीब एयर बेसिस पे उन्होंने पहुंचा दिए हैं, क्योंकि सीज़न आ रहा है मौसम सरमा का और अमेरिका के तरफ से भी कुछ ऐसे इशारे मिल रहे थे कि चाइना कोई हरकत करे, इंडिया कोई हरकत करेगा चाइना की सरहद पे। लिहाजा कुछ उसकी एक और रीज़न कि कुछ अपना डिफाइस जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसने लिया है और उसकी भी आमद मुतवक्के है रशिया से S-400। तो इसलिए चाइना उससे आगे की तरफ जा रहा है। और साउथ चाइना मॉर्निंग के मुताबिक जी, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, इसके मुताबिक चीनी फ़ौज के इक़दामात का मकसद भारत को किसी भी किस्म की हर्जा सराई से बाज रखना है। एग्रेसिव पॉलिसी जो मैंने एक अपनी वीडियो में बताया था कि अब सिर्फ वेट एंड सी नहीं है, बल्कि अब वुल्फ वॉरियर्स जो है वो भी उसकी एक पॉलिसी है, एग्रेसिव पॉलिसी। और चीनी फ़िज़ाइया के मुताबिक जी हर किस्म के मौसम में ये जो ख़ुसूसी तैयारे हैं जो उन्होंने किए हैं, ये हर मौसम में मामूल की परवाज़ के काबिल जदीद तरीन तैयारों को भारतीय सरहद के करीब पहुँचाया है, जो शॉर्ट और लॉन्ग रेंज के मिज़ाइल दागने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। यानी ये समझें कि ये शॉर्ट रेंज के मिज़ाइल यानी कि करीब के जो इलाके हैं इंडिया के वो, और इवन इंडिया का कैपिटल, इंडिया के दीगर अहम तनसीबात जो कि चाइना की सरहद के दूर शहरों में मौजूद हैं, उनको भी इन लड़ाका तैयारों के ज़रिए उन पे भी मिज़ाइल दागे जा सकते हैं, शॉर्ट रेंज भी और लॉन्ग रेंज के मिज़ाइल भी। और जबकि चीन के फ़ौजी तर्जुमान वो ये कहते हैं कि जी भारत के साथ फ़िज़ाई मुकाबले के लिए इन तैयारों का इस्तेमाल चीनी फ़िज़ाइया के लिए इंतहाई आसान तरीन होगा, क्योंकि इनकी मुकम्मल कमांड तिब्बत और हिमालय रीजन की एयर बेसिस के पास और CJ-20 है। ये जंगी तैयारे 3500 किलोमीटर के मदार में, 3500 किलोमीटर के मदार में तवील तरीन रेंज के क्रूज़ मिज़ाइल को आसानी से फायर करने की सलाहियत रखते हैं और KD-63 कम तरीन रेंज के मिज़ाइल। और गुज़श्ता हफ्ते जी भारत ने अमेरिका और इसराइली साख्ता मिज़ाइल जो हैं वो चीन के साथ सरहद पर तैनात करने का फ़ैसला किया था। और भारत के डिफेंस सेक्रेटरी बिपिन रावत, डिफेंस चीफ जो हैं वो बिपिन रावत ने भी चीन भारत की सलामती के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है ये स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद चीन ने रद्द-ए-अमल दिया था, भारत को ख़बरदार किया था कि भारत जो है वो चीन कार्ड खेलना बंद कर दे
اور اپنی حرکتوں پہ نظر رکھے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علاقے واپس لینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور ہم لیں گے، پہلے بھی لے چکے ہیں۔ یہ چائنا کی طرف سے بیان داغا گیا تھا۔ اور بھارت کی فوجی نقل و حرکت، جنگی ساز و سامان پہ انہوں نے کہا جی ہماری پوری نظر ہے، اور بھارت نے لداخ سری نگر کو ملانے والی 420 کلومیٹر طویل ہائی وے بھی چینی حملے کے خوف کے باعث سویلین ٹریفک کے لیے بند کر رکھی ہے۔ تو یہ چائنا نے جی اپنا ایک کام کیا ہے، اور یہ میسج دیا ہے واضح طور پہ کہ انڈیا کے قریبی شہر ہوں یا دور کے شہر ہوں، وہ چائنا کی جو ہے رینج سے باہر نہیں ہیں۔ اور خاص طور پہ اور اس کے بعد سے جی اس کی ریزن ہے کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوئیں کہ ایک امریکی محکمہ دفاع کی رپورٹ پچھلے دنوں آئی، اور اس میں بتایا گیا کہ چین جو ہے وہ بھارتی ریاست اروناچل پردیش کی سرحد پر ایک بہت بڑے 100 گھروں پر مشتمل اپنے گاؤں تعمیر کر چکا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ چائنا نے جن علاقوں پہ قبضہ کیا تھا، اپنے علاقے واپس لیے جن پر ان کا کلیم ہے، تو وہاں پہ اب وہ اپنی بستیاں تعمیر کر رہا ہے۔ معمولی بستیاں نہیں ہیں، کچے گھر نہیں، بلکہ وہ فوجی تنصیبات وہاں پہ بڑے زور شور سے جاری ہیں، اور وہاں پہ آپ یوں سمجھیں کہ اپنی بیسز اس نے فوجی بیسز جو ہیں، فوجی اڈے وہ بھی بنا لیے، ایئر بیسز بھی بنا رہی، اور اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور 100 گھروں پہ مشتمل ایک پورا گاؤں تعمیر کیا، تو یہ معمولی نہیں تھا۔ اور سرحدی حدود چین اور بھارت کے درمیان کا یہ علاقہ تھا، لہٰذا چائنا جو ہے جی وہ کافی آگے کی طرف جا رہا ہے۔ اور بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چین کئی سالوں سے بھارت کے سرحدی علاقوں کے ساتھ تعمیراتی کام کر رہا ہے، اور ان میں وہ علاقے بھی شامل ہیں جن پر چین نے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے، اور بھارت نے نہ تو اپنے علاقے کے غیر قانونی قبضے کو تسلیم کیا ہے، اور نہ ہی ہم نے چین کے بلا جواز دعووں کو قبول کیا ہے۔ یہ باتیں کہنے کی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ انڈیا کو تہس نہس انڈیا کی کر رہا ہے، اور بہت کم خبریں ہیں جو کہ بھارت کے میڈیا میں آتی ہیں یا ان کو آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ سارا جو اس وقت یہ پوری کی پوری لاٹ ہے، نریندر مودی ہے، امت شاہ ہے، بپن راوت ہے، اجیت ڈوول ہے، جب یہ سارے ہٹیں گے تو اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ انڈیا نے اس دوران کتنی مار کھائی پاکستان سے اور کتنی مار کھائی چائنا سے۔ بھارتی ترجمان جو ہیں وہ پینٹاگون کی 2021 کی سالانہ رپورٹ کے متعلق انہوں نے پچھلے دنوں جواب دیا جی، اور چین کی عسکری اور دفاعی پیش بندیوں پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے خطرناک ہیں، انڈیا کے لیے۔ اور پینٹاگون کی رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ نئی دہلی اور بیجنگ کے مابین عسکری اور سفارتی سطح پر مذاکرات ہوئے، لیکن ان میں کامیابی نہیں ہوئی، اور چائنا اگر اسی رفتار سے بڑھتا گیا تو پھر بھارت کی اروناچل ریاست اور دیگر جو ہیں ریاستیں 7 سسٹر جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں۔ اور مصنوعی سیارے سے تصاویر بھی لی گئیں چائنا کے بارے میں، بھارتی ریاست اروناچل پردیش کی سرحد پر بننے والی تصاویر لی گئیں سیٹلائٹ کے ذریعے، اور اس میں بھی یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ چائنا کس حد تک انڈیا کے بارڈر پہ اور جنوبی تبت پہ، ہمالیہ پہ کس حد تک وہ مضبوط ہو چکا ہے، اور بھارت جن علاقوں کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا تھا، وہ سارے کے سارے اٹوٹ انگ جو ہیں وہ اس وقت چائنا کے کنٹرول میں ہیں، چائنا کے قبضے میں ہیں، اور اس کو کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور چین نے جی اروناچل پردیش سے لداخ کے 3488 کلومیٹر طویل علاقے کے ساتھ سرحد پر 600 سے زیادہ تعمیرات کی ہیں، اور دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں تعمیرات کا مقصد چین کا ہمالیہ اور متنازع علاقوں پہ اپنے جو علاقائی دعوے ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے، اپنا پوزیشن بڑھانا ہے۔ اور شاید اسی لیے جو بپن راوت ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان کی جو ہوا نکلی ہوئی ہے، ان کو بنایا تو اس لیے گیا تھا کہ وہ بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں
اور بہت بڑی پلاننگ کریں گے، لیکن ان کی ساری پلاننگ جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اب پاکستان کے ساتھ ساتھ چین بھی اب وہ کہتے ہیں جی بھارت کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور طویل موسم سرما کے لیے سامان اکٹھا کر رہا ہے بھارت، لیکن اس کی جو مالی حالت ہے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ اپنے فوج کو جو ہے لباس ہی نہیں لے کے دے سکتا، اور ویسے بنکرز ابھی تک نہیں بنا کے دے سکا جو کہ -3 درجے پہ وہاں پہ کام کریں۔ دوسری خبر جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے پاکستان کی کامیابی، میں تو کہوں گا، اور یہ فیس بک نے انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان سے ہیکرز نے سابقہ افغان حکومت سے منسلک افراد کو نشانہ بنایا، اور اس میں خاص طور پہ وہ جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ میں، یہ رائٹرز کی رپورٹ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سائڈ کاپی کے نام سے ایک معروف گروپ نے یہ سارا کام کیا اور بہت ساری ڈیوائسز کی نگرانی کی، اور ہدف میں جن کو بنایا گیا ان میں کابل میں حکومت، فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے جو منسلک افراد تھے وہ اس میں شامل تھے۔ ان افراد کو یعنی کہ سابقہ افغان حکومت کے فوجی، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور حکومت، اشرف غنی کی حکومت، NDS، ان سب کو نشانہ بنایا، اور اگست میں سائڈ کاپی کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا۔ اور جو سوشل میڈیا کمپنی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گروپ جو ہے اس نے جھانسا دے کر مشکوک لنکس پہ کلک کرنے یا پھر مبینہ طور پہ بدنیتی پر مبنی چیٹ ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرانے کے لیے اور رومانوی جھانسے دیے گئے، نوجوان خواتین کی فرضی شخصیتیں تخلیق کی گئیں، یعنی اکاؤنٹ بنائے گئے اور کر کے تو بہت سارے لوگوں کو انگیج کیا، اور انگیج کر کے اس میں بہت سارا میٹیریل جو ہے وہ ہیک کیا گیا، اور اس میں فیس بک، ٹویٹر انکارپوریشن، الفابیٹ انکارپوریشن کے، گوگل اور مائکروسافٹ کارپوریشن کی، لنکڈ ان کا بھی ایک آیا ہے۔ انہوں نے کہا ملک پر طالبان کے قبضے کے دوران افغان صارفین کے اکاؤنٹ لاکڈ کرنے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے گئے، اور فیس بک جو یہ کہتا ہے کہ ہیکنگ مہم میں اپریل سے اگست کے عرصے میں تیزی آئی، لیکن کمپنی نے افغانستان میں اپنے ملازمین کے حفاظتی خطرات اور نیٹ ورک کی مزید تحقیقات کرنے کی ضرورت کی وجہ سے پہلے اسے بے نقاب نہیں کیا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی اب معیوب چیز نہیں سمجھی جاتی، اب تو یہ جنگ ہے، سائبر حملے ہوتے ہیں، جیسے باقی ایک دوسرے کے ملکوں پہ حملے ہوتے تھے ٹینکوں سے، طیاروں سے، جہازوں سے، اب حملے ہو رہے ہیں سائبر کے ذریعے اور ایک دوسرے کا جو ڈیٹا ہے، کیونکہ بہت زیادہ میٹیریل جو ہے وہ ای گورنمنٹ کا جو ماڈل آیا ہے اس میں ہوتا ہے، یہ پاکستان میں بھی اٹیمپٹ کی جا چکی ہیں پاکستان کے خلاف، یعنی کہ، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 2-3 دفعہ ایسی اٹیمپٹ کی گئی اور دونوں تینوں دفعہ یہ نیٹ ورک پکڑا گیا، بھاری بھرکم نیٹ ورک تھا۔ اب جو تفتیش سامنے آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ فیس بک نے جو تفتیش سامنے لے کے آیا ہے وہ ان کے اکاؤنٹس کو وہ کہتے ہیں کہ ہیکنگ گروپس نے اکاؤنٹس کو غیرفعال کر دیا تھا اور شام کی فضائیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی سے منسلک قرار دیا تھا، اور دیگر بھی یہ چیزیں ہوئیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سے بیٹھے ہیکرز بقول فیس بک کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے بھی کام کیا اور اپنے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ فیس بک پہ تو اعتراض اسرائیل میں بھی اٹھایا جا رہا ہے، امریکہ میں بھی اٹھایا جا رہا ہے، بلکہ امریکہ نے تو فیس بک سے یہ کہہ دیا تھا کہ جی وہ ہمارا جو سٹاف ہے لوکل کو آپ جاب نہیں دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اور چلتی رہیں گی۔ تو یہ تھی صورتحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔